बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें हैं मेरे पास आज और इस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान ने पहली मरतबा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नई एस्टेब्लिशमेंट के सामने कुछ शवाहिद रखे हैं और किन अल्फाज में ये शवाहिद जो हैं वो रखे गए, बताया गया, और जो इंकशाफात किए इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर आसिफ अली जरदारी और ने इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए तीन किरदारों को मैदान में उतारा है। ये तीन किरदार कौन से हैं इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और फिर एक खबर हमारी पाकिस्तान की आवाम से जुड़ी हुई है और बैंकों में रखी हुई रकूम पर एक बड़ा डाका पड़ने वाला है। इसकी तफसील भी अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे कि ये डाका डालने वाले असल में कौन हैं। लेकिन राज साहब, सबसे पहले खान साहब ने अपने जो खिताब हैं कौम से, इसकी फ्रीक्वेंसी में एक तो इजाफा कर दिया है और इतलात ये हैं ज़मान पाक से कि अब 11 के बाद इमरान खान जो हैं वो पूरे मुल्क के अंदर एक मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। आज उन्होंने कुछ इंकशाफात भी किए हैं और कुछ सवालात पूछे हैं पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट से, पाकिस्तान के फैसला साज हलकों से और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होता रहा है। इस हवाले से उन्होंने एक पूरी की पूरी टाइमलाइन पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी है। खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त डिफाइनिंग मूवमेंट है कि हमने किस तरफ खड़े होना है। अगर आज पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने उन तमाम लोगों को और जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस निज़ाम को लपेटा जा सके, यानी पाकिस्तान की सालमियत के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, अगर ना किया तो यकीनन इसके नताइज बहुत ही भयानक नजर आएंगे और फिर हमें तारीख जो है वो माफ नहीं करेगी। खान साहब ये कहते हैं कि एक आदमी था जो सवाल पूछा गया अरशद मरहूम की तरफ से, शहीद की तरफ से, कि वो कौन था। जनरल बाजवा थे जिन्होंने इस निज़ाम को लपेटा। आज जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, मईशत जहां पर खड़ी है, इसका कोई और जिम्मेदार नहीं है बल्कि जनरल बाजवा और उनकी इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो इसकी जिम्मेदार थी। फिर वो ये भी कहते हैं कि 90 की दहाई में दो खानदान, यानी जो हमारी करप्शन और जो पाकिस्तान के अंदर शुरू होती है वो 90 की दहाई के बाद होती है। दोनों हुकूमतें करप्शन के इल्जामात पर ख़त्म होती हैं। इससे पहले पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, लेकिन जब से ये हुकूमत आई, इन दो खानदानों की, इन्होंने म्यूजिकल चेयर इक़्तिदार की कुर्सी को बनाया और फिर एक दूसरे की चोरी को जो है छुपाते रहे हैं। फिर जो सबसे अहम बात उन्होंने कही वो ये कहते हैं कि अगर सियासतदान चोरी करता है ना, तो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट मैदान में आकर उनका रास्ता रोकती है। लेकिन यहाँ पर जनरल बाजवा ने जो कुछ किया वो पूरी कौम के सामने है। टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी सूरत भी पाकिस्तान के अंदर मसाइल का हल नहीं है, और अगर टेक्नोक्रेट की कोशिश की गई इस सेटअप को लाने के लिए तो फिर ये भी पाकिस्तान के साथ जो है एक घनौना मजाक भी होगा और एक मुजरिमाना गफलत इसे कहा जाएगा। फिर वो ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त साफ और शफाफ इलेक्शन है ना, एक लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि बैलेट पेपर से इनकलाब लेकर आए। अगर बैलेट पेपर से इनकलाब नहीं लाया गया तो पाकिस्तान की सालमियत को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि बाहर से खबरें ये आ रही हैं कि IMF की शराइत माननी पड़ेंगी हमें, और अगर IMF की शराइत से दुनिया हर फैसले को मशरूत कर देती है तो राय साहब फिर हम तो हो गए तन्हा, हमारी किसी ने बात नहीं सुननी। और इसकी एक झलक नजर आई है, यूएई ने पैसे कैसे अपने वापस किए, और इसके साथ साथ दीगर जो ममालिक हैं वो कहते हैं कि आप पहले अपने IMF के साथ जो है वो हालात ठीक करें। फिर खान साहब ये भी कहते हैं, और ये वो सवाल था पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या कर रही है, बलोचिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो कहां पर खड़ी हैं, सिंध के अंदर क्या हो रहा है, पंजाब के अंदर धड़ों को किस तरह मुतहरिक करके एक नई सियासी जमात बनाया जा रहा है, और चले हुए कारतूस अब किसी के कहने पर दोबारा चलाने की इन कारतूसों को एक तरह से तैयारी की जा रही है। राय साहब, खान साहब ने ये भी कहा कि इस वक्त मुल्क के अंदर हमें हर लेवल के ऊपर एक सर्जरी की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर तो मरीम नवाज की सर्जरी हो रही है।
ملک کی یہ سرجری کیا کریں گے. یہ جو سوالات رکھے ہیں راجہ صاحب خان صاحب نے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، اور کچھ مثالیں بھی دی ہیں کہ اگر سیاستدان غلط کرتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ آگے بڑھ کر ان کی چوری کو روکتی ہے. کیا یہ فائلیں بنتی رہیں گی اور صحافیوں کو دکھاتے رہیں گے، یا پھر کچھ ہوگا بھی؟ اور یہ امید لگائی گئی ہے اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے، اور خان صاحب نے پہلی دفعہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو کی شواہد پیش کیے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. خدارہ یہ الفاظ تھے کہ خدا کے لیے اس کو روکیں، نہیں تو ملک جو ہے وہ سری لنکا بن جائے گا. جی راجہ صاحب. ہاشمی صاحب، ایک تو جو آپ نے ذکر کیا مریم نواز کا، مریم نواز کے متعلق جو گزشتہ روز ہم نے سٹوری شیئر کی تھی کہ مریم نواز کے خلاف بغاوت کے حوالے سے پارٹی کے اندر جو خبر شائع ہوئی، ہم نے یہ سٹوری شیئر کی تھی کہ یہ شہباز شریف کے کیمپ سے شائع کروائی گئی، شہباز شریف کی رضامندی سے شائع ہوئی، حمزہ شہباز کی رضامندی سے شائع ہوئی، جس کا مقصد مریم نواز کو پارٹی کا صدر بننے سے روکنا ہے. تو ہاشمی صاحب، آج مجھے ایک بڑے لیگی رہنما کی کال آئی. ظاہر ہے کہ بطور صحافی آپ کو اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ بھی رابطہ رکھنا پڑتا ہے، حکومتی رہنماؤں کے ساتھ بھی رابطہ رکھنا پڑتا ہے. جو آپ کے طاقتور حلقے ہیں ان کی بریفنگز بھی اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں تاکہ آپ وہاں سے خبریں کلیکٹ کریں اور اپنے ویورز کے لیے لے کے آئیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا شو دیکھا، آپ بڑے شرارتی ہیں راجہ صاحب، لیکن بات آپ کی انہوں نے کہا کہ بات آپ کی 100% ٹھیک تھی. جس جانب کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا تھا اس طرف آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور پھر انہوں نے یہ تصدیق بھی کی. ہاشمی صاحب، انہوں نے تصدیق کی نون لیگ کے جو اپنا آئین ہے، پارٹی کا آئین، اس کی ایک شق ہے. اس شق کے تحت کوئی بھی پارٹی کا جو عہدیدار ہے وہ جب تک سینئر نائب صدر نہ ہو تب تک وہ صدر نہیں بن سکتا. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور انہوں نے کہا کہ ہر پارٹی کا ایک الگ آئین ہوتا ہے. نون لیگ کا آئین یہ تھا. مریم نواز چونکہ اس سے پہلے نائب صدر تھیں، اب ان کو سینئر نائب صدر بنایا گیا، اور سینئر نائب صدر کے بعد ان کی اگلی جو منزل ہے وہ ظاہر ہے کہ صدر ہے. اسی وجہ سے ان کو سینئر نائب صدر کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے. تو ایک تو وہ ہماری خبر بھی 100% درست ثابت ہو گئی، جسے لوگ ادروائز سمجھ رہے تھے، اس خبر کے اندر خبر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے. اب جو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو، یعنی نئی اسٹیبلشمنٹ جنرل عاصم منیر کے اسٹیبلشمنٹ کو کچھ شواہد پیش کیے. ہاشمی صاحب، پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ شواہد کس نوعیت کے ہیں. اب ان میں ایک تو فوٹیج سامنے آ گئی ہے، ویڈیو سامنے آ گئی ہے، اور یہ ویڈیو شیئر کیا مونس الہی نے. مونس الہی نے یہ بتایا اس ویڈیو کے ذریعے کہ کس طرح ان کی ایک قریبی شخصیت کو اغوا کیا گیا. اور آج تو انہوں نے اس قسم کا بیان بھی دیا ہے کہ شخصیت کو اغوا کرنے کے بعد والد، والدہ اور کچھ اور رشتہ داروں کے نام ECL میں ڈال دیے گئے. اور مونس الہی نے یہ بھی کہا کہ اب اگلی باری میری ہے اور میرے والد کی ہے، ہمارا نام بھی سٹاپ لسٹ پہ ڈال دیا جائے گا. اس سے پہلے میرے دوست اور اسی طرح والد، والدہ وغیرہ کا انہوں نے ذکر کیا کہ ان کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام بھی، چودھری پرویز الہی کا نام بھی سٹاپ لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے. لیکن اس کے بعد جو بات کرتے ہیں مونس الہی، ہاشمی صاحب، وہ بڑی معنی خیز ہے. اور اس جملے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ FIA کی اتنی سخت نہیں ہے، FIA میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل میں مونس الہی اسٹیبلشمنٹ کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. آج کے دن میں ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ FIA کی نہ اتنی جرت ہے، نہ FIA کی اتنی سخت ہے کہ وہ اس طرح سے کسی کو اغوا کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. اور مونس الہی پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم PDM کے ساتھ ہاتھ ملا لیں. اس کے بعد آپ ہاشمی صاحب دیکھیں کہ یہ جو آپ کی MWM ہے، مجلس وحدت المسلمین، ان کے متعلق بھی ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ تر یہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں. انہوں نے بھی آخری وقت میں جو ایک طرح سے یو ٹرن لیا تھا، پرویز الہی کے خلاف تحفظات کا اظہار کر دیا تھا. تو
ان کے متعلق بھی معلوم ہے کہ ان کو شہباز شریف انفلوئنس نہیں کر سکتے تھے، رانا ثناء اللہ ان کو انفلوئنس نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سمجھتے ہیں مجلس وحدت المسلمین والے کہ رانا ثناء اللہ کا تعلق ایسی تنظیموں سے رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کا تعلق ابھی بھی ایسی تنظیموں سے ہے جو کہ وحدت المسلمین جس فرقے سے تعلق رکھتی ہے اس فرقے کے خلاف کام کرتی ہیں وہ تنظیمیں۔ تو اس وجہ سے رانا ثناء اللہ کے انفلوئنس میں یا شہباز شریف کے انفلوئنس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پرویز الہی کے خلاف کوئی اعلان بغاوت کرتے۔ پھر خان صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے 3 ارکان کو اسٹیبلشمنٹ نے اپروچ کیا اور یہ کہا کہ آپ اعتماد کے ووٹ میں پرویز الہی کو ووٹ نہ دیں۔ تو ہاشمی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر کیمروں کے سامنے یہ باتیں کر رہے ہیں، جن 3 ارکان نے عمران خان صاحب کو بتایا، ان 3 ارکان نے اسٹیبلشمنٹ کے رابطوں کے متعلق مکمل شواہد پیش کیے ہوں گے، مکمل تفصیلات پیش کی ہوں گی، لیکن ہاشمی صاحب اس سے اسٹیبلشمنٹ کو کیا ملے گا؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس سے کیا حاصل کرے گی؟ یعنی چلیں ایک لمحے کے لیے یہ آپ تصور کر لیں کہ پنجاب اسمبلی شہباز شریف کی خواہش کے مطابق نہیں ٹوٹے گی، یا اگر پنجاب اسمبلی میں پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہوتے ہیں تو حمزہ شہباز مسلط ہو جائیں گے، یہی ہوگا۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا امپریشن بنے گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف پہلے ایک رجیم چینج آپریشن کے تحت ایک کرپٹ شخص کو جس کے اوپر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا نہ صرف یہ کہ الزام تھا بلکہ اس کے خلاف چالان عدالت میں جمع ہو گیا تھا، اس کو کسی بھی وقت سزا ہونے والی تھی، اس کو مسلط کر دیا گیا وفاق میں، اور پھر اس کے بیٹے کو پنجاب میں ایک گورنمنٹ چینج کے لیے جو سازش کی گئی اس کے نتیجے میں اسی کے بیٹے کو موروثی سیاست کے طور پر پنجاب میں مسلط کر دیا گیا۔ اچھا، اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑے قابل ہوتے، ڈیلیور کر رہے ہوتے، تو پھر تو آپ کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ چلیں ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں یہ۔ ہاشمی صاحب، اب اس وقت جو خبر میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بڑی الارمنگ خبر ہے۔ آپ کے جو فارن ریزرو سب سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ یہ $5 بلین سے نیچے آ گئی، $5.7 بلین کی سب سے پہلے خبر ہم نے اس پلیٹ فارم پر دی تھی، بڑا اس پر شور مچا تھا کہ یہ خبر ٹھیک نہیں ہے۔ بعد میں اسٹیٹ بینک نے ہماری خبر کی تصدیق کی، اس کے بعد ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہم نے UAE کے بینکوں کا قرضہ واپس کرنا ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ اس قرضے کو، یعنی پاکستان نے کوشش کی، اسحاق ڈار نے کوشش کی، شہباز شریف نے کوشش کی کہ UAE کے یہ جو بینکس ہیں اس قرضے کو ری اسکیجول کر دیں، لیکن وہ ری اسکیجول نہیں ہوا، انہوں نے انکار کر دیا۔ حالانکہ UAE کی گورنمنٹ اگر ان بینکس کے اوپر اپنا انفلوئنس استعمال کرتی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ قرضے ری اسکیجول نہ ہوتے، لیکن پاکستان میں اس طرح کا عدم استحکام ہے کہ یہ قرضے ڈوب سکتے تھے۔ اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ نکالیں جی ہمارے پیسے واپس، آپ جانیں آپ کا کام، ہمارے پیسے واپس دیں۔ تو ہاشمی صاحب تقریباً $1.25 ارب ہم نے جو بتایا تھا وہ آپ نے دے دیا UAE کے بینکس کو واپس۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب اب ایک اور جو ڈیزاسٹر ہوا ہے کہ آپ کے جو رہ گئے فارن ریزرو وہ رہ گئے $4.5 بلین، $4.5 ارب۔ اب $4.5 ارب میں ایک اور مصیبت یہ آ گئی کہ چین کو بھی تقریباً $30 کروڑ کا قرضہ واپس کرنا ہے۔ یہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ $30 کروڑ چین کو اب قرضہ واپس کرنا ہے، اور اب تک کی اطلاع کے مطابق یہ قرضہ بھی ری شیڈیول نہیں ہو رہا، یہ قرضہ بھی ری اسکیجول نہیں ہو رہا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو فارن ریزروز ہیں یہ رہ جائیں گے کوئی $4.10 ارب کے قریب۔ اچھا، اب اس میں جو پلان بن رہا ہے وہ بڑا خوفناک ہے ہاشمی صاحب، کیونکہ جب یہ خبریں ظاہر ہے کہ پھر باہر آ جاتی ہیں کہ $4.10 ارب آپ کے فارن ریزرو رہ گئے، آپ کے سکوک بانڈز جو ہیں وہ فالٹر کر جائیں گے، آپ کے ساورن گارنٹیز فالٹر کر جائیں گی۔ تو اب اسحاق ڈار نے یہ کہا ہے کہ ہمارے یہ $4 ارب کے فارن ریزرو نہیں ہیں، یہ اصل میں $10 ارب کے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کمرشل بینکس میں $6 ارب تقریباً پڑے ہیں یہ بھی ہمارے ہیں، یعنی یہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں، یعنی لوگوں کے جو ڈالر اکاؤنٹس ہیں، اسی طرح
بینکس کے جو اپنے ڈالرز کے ریزروز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی وقت گورنمنٹ آف پاکستان جس نے ملک کو دیوالیہ کر دیا ہے یہ کسی بھی وقت اکنامک ایمرجنسی نافذ کر کے ہمارے پاکستانیوں کے پیسے جو بینکس میں جمع کروائے گئے ہیں فورن ریزروز کی مد میں ان کے اوپر قبضہ کر لے گی. آپ اپنے پیسے ہی نہیں نکلوا سکیں گے. یہاں تک حالت پہنچ گئی ہے. اور یہ ہاشمی صاحب کو ذرائع سے خبر نہیں آئی یہ جو کہ یہ 6 ارب ڈالر بھی ہمارے ہیں. یعنی یہ آپ کی جو خبر آئی ہے یہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا سٹیٹمنٹ آیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 6 ارب ڈالر بھی ہماری ملکیت ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میری آپ کی عام پاکستانی کی جو بینک کے اندر جو تھوڑی بہت کسی کی سیونگ پڑی ہوئی ہوگی وہ اصل میں ریاست پاکستان اس کو ہڑپنے کا پلان بنا چکی ہے. ورنہ ادروائز ملک فوری طور پر ڈیفالٹ کر جائے گا. اور اگر یہ اس کو ہڑپ جائیں گے تو پھر ملک شاید 2-3 مہینے میں ڈیفالٹ کرے. یہ حالت ہے. ابھی یہ ہاشمی صاحب قطر کو جو پاکستان کے LNG پلانٹس تھے وہ بیچنے کی تیاری کر رہے ہیں. جو ٹرمینلز تھے آپ کے وہ یہ بیچنے کی تیاری کر رہے ہیں قطر کی. آپ کو لگتا ہے رائے صاحب کہ قطر کی جب بات آتی ہے نا تو وہاں پہ سیف الرحمان صاحب ان کا بھی کوئی عمل دخل ہو سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ کیونکہ خبریں ایسی ہیں کچھ کہ وہ ڈیلز کروا رہے ہیں. جی سیف الرحمان نے پہلے احتساب الرحمان ان کو کہتے تھے اور اس وجہ سے احتساب الرحمان کہتے تھے ان کو کہ ان کو سیاسی مقاصد کے لیے احتساب کرنے پر مامور کیا تھا میاں نواز شریف نے. اور یہ جو آپ کے احتساب الرحمان یعنی سیف الرحمان تھے انہوں نے آصف علی زرداری کے پیر پکڑ کر بھی معافی مانگی تھی. یہ ان کی ہسٹری ہے جن کی صاحبزادی کے ساتھ جنید صفدر کی شادی ہوئی ہے. دوسرا ہاشمی صاحب انہوں نے 3 جو ایئرپورٹس ہیں یہ آؤٹ سورسنگ کے نام پر یہ عملی طور پر گروی رکھنے جا رہے ہیں. یعنی پورے ملک کے یہ اثاثے جہاں جہاں سے ان کو کچھ رقوم مل سکتی ہیں وہ یہ اثاثے بیچ رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں اور ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ گھر کے اندر جب کوئی بھی شخص اپنے گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دے, اپنے گھر کے برتن بیچنا شروع کر دے, اپنے گھر کا سب سے پہلے ٹی وی بیچے, پھر چھوٹی موٹی ہاؤس ہولڈ چیزیں اور پھر برتن بھی بیچنا شروع کر دے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس 2 وقت کی روٹی پورے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ہاشمی صاحب آپ تو بیٹھے ہوئے لندن میں مزے کر رہے ہیں, ہمیں آپ نے ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. ہاں ہنسیں آپ ہم پہ ہنسیں. آپ یہ دیکھیں ہاشمی صاحب آٹے کے لیے ایسے قطاریں لگی ہوئی ہیں, اس طرح سے قطاریں لگی ہوئی ہیں جیسے صومالیہ جب قحط زدہ ملک تھا صومالیہ, جس طرح وہاں پہ آٹے کے لیے قطاریں لگتی تھیں اور وہ ہم دیکھتے تھے لوگوں کے ڈھانچے بنے ہوئے ہیں, اس طرح کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. پاکستان کے جو مرکزی شہر ہیں یعنی بلوچستان سے اور KP سے تو فوٹیجز آ رہی ہیں, جو آپ کے فار فلنگ ایریاز ہیں وہاں سے تو فوٹیجز آ رہی ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے مرکزی شہر ہے وہاں بھی آٹے کی لائنیں لگی ہیں اور 3000 روپے کا بھی آٹے کا تھیلا دستیاب نہیں ہے. یہ اس سے پہلے بھی ایک سرخی لگی تھی شیر آٹا کھا گیا, بڑی مشہور زمانہ سرخی. اس وقت بھی انہوں نے ایک تو جب اکانومی کرپل کر رہی تھی اس وقت بھی آٹے کا بحران پیدا ہوا تھا اور اس آٹے کے بحران میں پتہ چلا تھا کہ نون لیگ خود ملوث تھی, ان کی حکومت ملوث تھی, اس لیے اس قسم کی سرخیاں لگی تھی شیر آٹا کھا گیا. اور اب یہ جو فلور ملز ہیں یہ پتہ ہے لوگوں کو کہ نون لیگ کے کتنے بڑے بڑے رہنما ہیں جو کہ فلور ملز بھی اپنی چلا رہے ہیں. تو اب اس پوری صورتحال میں انہوں نے کہا کہ جہاں ملک تو ڈوب رہا ہے تو چلیں ہم اس پوری صورتحال میں اپنا منافع بنائیں. اور اب آٹا پاکستان کے اندر نہیں مل رہا. اس وقت یہ حالت ہے کہ لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا, لمبی لمبی طویل لائنیں لگی ہوئی ہیں. ملک کو عملی طور پر انہوں نے ایک قحط زدہ ایک دیوالیہ ملک ثابت کر دیا ہے. تو ہاشمی صاحب اب جو آپ نے سوال کیا کہ اسٹیبلشمنٹ جوڑ توڑ کر رہی ہے جو کہ عمران خان صاحب نے کہا, تو کیا اسٹیبلشمنٹ ایک ایسے نالائق ٹولے کو, ایک ایسے چور ٹولے کو, ایک ایسے کرپٹ ٹولے کو, اور اس کو چور کرپٹ کس نے کہا؟ ہماری اعلیٰ عدلیہ نے. اور کس نے کہا؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے. ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو پرانی اسٹیبلشمنٹس تھی ہماری, انہوں نے شریف خاندان اور زرداری خاندان کے متعلق بریفنگز دیں کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں, ان کی کرپشن کی ہمارے پاس فائلز موجود ہیں. صحافیوں کو بھی دی بریفنگز, عمران خان صاحب کو بھی دیں. عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں, جناب باجوہ نے آج تک ڈینائی نہیں کیا
کہ میں نے کبھی عمران خان صاحب کو ان کی کرپشن پر بریفنگ نہیں دی. تو جب ان کی کرپشن کی فائلز کے اوپر خود اسٹیبلشمنٹ قائل ہے کہ یہ کرپٹ ہے اور خود وہ بریفنگز دیتے رہے, عدالتوں کے فیصلے ان کے خلاف آئے کہ یہ سیسیلین مافیا ہیں, یہ کرپٹ ہیں, اشتہاری ہیں, مجرم ہیں, تو ان کو مسلط رکھنے کے لیے جنہوں نے ملک کو قحط کی حالت میں, قحط سالی کی حالت میں پہنچا دیا اور اپنے ان کے محلات اسی طرح قائم ہیں, اور پھر یہ ہے کہ کوئی امید بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈیلیور کر پائیں گے, کوئی امید نظر نہیں آتی, یعنی ملک کولیپس ہو گیا ہے. ہاشمی صاحب خدا نہ خواستہ اس دوران آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں, میری طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے, میں زیادہ فلوئنسی سے شاید بول نہیں پا رہا, آج زیادہ فلوئنٹ نہیں ہوں. آپ ایک لمحے کے لیے یہ امیجن کریں کہ آپ کا جو دشمن ہوتا ہے وہ آپ پہ کب وار کرتا ہے. وہ آپ پہ اس وقت وار کرتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ معاشی طور پر مکمل طور پر کمزور ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا دفاع بھی کمزور ہو گیا. ابھی اس وقت اگر نریندر مودی جیسا بدنیت حکمران جس نے یہ تسلیم کیا تھا, اعتراف کیا تھا کہ 1971 میں ہم نے پاکستان کو 2 لکھ کیا, تو اگر یہ خدا نہ خواستہ ہمارے خلاف کوئی ایڈونچر ہو جائے تو ہماری فوج کے پاس تو ہاشمی صاحب فیول بھی نہیں ہے. خود جناب بابر افتخار جب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, انہوں نے کہا کہ ہم فیول کی راشننگ کر رہے ہیں, ہمارے پاس مشقوں کے لیے فیول نہیں ہے, اور ہم جو قریبی ایریاز ہیں وہاں پہ اب اپنی ساری ایکسرسائزز کر رہے ہیں, ہمارے آپریشنز محدود ہو گئے ہیں. اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو سعودی عربیہ جانا پڑا, رائٹ, سعودی عربیہ ان کو جانا پڑا, اور ہر ہمارا جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کا پہلا وزٹ سعودی عربیہ کا ہوتا ہے. اس کے اندر کیا سائنس ہے؟ ہر آرمی چیف کا پہلا وزٹ سعودی عربیہ کا ہوتا ہے کیونکہ ہم وہاں سے اپنے آرمی چیف کو بھیجتے ہیں وہاں پہ کہ ہمارا آرمی چیف اپنا انفلوئنس استعمال کر کے وہاں سے کوئی ہمارے لیے معاشی امداد لے آئے, کیونکہ سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ کی جو سیکیورٹی کی ضروریات ہیں وہ ہماری فوج پوری کر سکتی ہے. جیسے ابھی قطر کا فٹ بال ورلڈ کپ تھا جو وہاں پہ, تو وہاں سیکیورٹی کے لیے ہم نے اپنی فوج بھیجی, اس کے بدلے میں بھی ظاہر ہے کہ ہمیں ڈالر ملے. اس کے علاوہ ہاشمی صاحب یہ جو ان کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ بنا تھا ریسنٹلی, سعودی عربیہ کے لیے ایک دہشت گردی کا تھریٹ آیا تھا, تو وہ ساری سیکیورٹی کی ضروریات چونکہ پاک آرمی پوری کر سکتی ہے تو ہم پھر اپنے آرمی چیف کو بھیجتے ہیں. لیکن اصل میں تو ہم اپنے سپہ سالار کو ایک طریقے سے ڈی گریڈ کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اس کو بھیجتے ہیں کہ وہ جا کے وہاں پہ پیسے مانگے. اصل تو مدعا یہی ہوتا ہے نا, تلخ حقیقت تو یہی ہے. اب ملک کو جس نے بھی اس حالات تک پہنچایا, لیکن اصل حالات تو یہی ہیں کہ وہاں پہ جا کے ہمیں پیسے مانگنے پڑتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ سعودی عربیہ میں اتنے زیادہ پاکستانی رہتے ہیں, مڈل ایسٹ میں, وہاں سے بھی زر مبادلہ کے ذخائر اگر نہ آئیں تو ویسے بھی آپ کی اکانومی کرپل کر جاتی ہے. لیکن ہاشمی صاحب کوئی دوست ملک ہاتھ نہیں پکڑا رہا. اس حکومت کے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے, کسی دوست ملک کو ٹرسٹ نہیں ہے. کوئی دوست ملک, یعنی یہ کتنا شاکنگ ہے کہ یو اے ای کی حکومت نے اپنے بینکس کے اوپر انفلوئنس نہیں استعمال کیا اور انہوں نے کہا جی نکالیں ہمارے پیسے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کڈو ساڑھے پیسے. انہوں نے اپنے بینکس کے جو قرضہ تھا اس کو ری اسکیجول نہیں کیا. تو ہاشمی صاحب اس پوری صورتحال میں ایسے ٹولے کو مسلط رکھنے کے لیے اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی اپنا کردار ادا کرے گی, اگر کوئی کردار ادا کرے گی, تو پھر آپ یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو تاریخ کس طرح سے جج کرے گی. جناب باجوہ کو تاریخ نے کس طرح سے جج کیا. ہم سب کو پتا ہے کہ جناب باجوہ اس وقت کتنے ان پاپولر ہو چکے ہیں اور لوگوں کی نظر میں وہ کس قدر غیر مقبول بھی ہیں. اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ سوشل میڈیا میں جناب باجوہ کے متعلق میمز نہ بن رہے ہوں, بلکہ جناب باجوہ ایک استارہ بن گئے. استارہ, یہ بڑی خوفناک بات ہے کسی بھی چیف کے لیے کہ وہ ایک استارہ بن جائیں تنقید کا اور تضحیق کا اور مزاح کا. جناب باجوہ اس وقت اس قسم کا استارہ بن گئے ہیں. تو اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی, خاص طور پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو, انٹرنل بہت سی بریفنگ شاید بہت جلد دی جائیں گی اور ان کو ایک اسیسمنٹ بھی کرنی پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کو کہ اس وقت کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب جن کے ساتھ 70 سے 80% عوام کھڑے ہیں, ان کے مقابلے میں شہباز شریف اینڈ کمپنی کو مسلط رکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اگر اپنا کردار ادا کرے گی تو اس سے ملک میں کتنی تقسیم پیدا ہوگی, ملک کس طرح سے سری لنکا کے حالات کی جانب جا سکتا ہے, ملک کی اکانومی کس طرح سے مکمل طور پر جو برباد ہو گئی ہے یہ مکمل عملی طور پر دیوالیہ ہو جائے گا, اور پھر فوج کے اوپر کتنی انگلیاں اٹھیں گی. تو یہ بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ الارمنگ سچویشن ہوگی فوج کے لیے. اور مجھے چونکہ میں آئی ایس پی آر کی بیٹ بھی کرتا ہوں, یعنی فوج سے جڑی خبریں بھی اکٹھی کرتا ہوں,
پرائم منسٹر ہاؤس سے جڑی خبریں بھی اکٹھی کرتا ہوں، تو مجھے یہ پتا ہے کہ یہ انٹرنل بریفنگ جو ہیں یہ سال کے مختلف حصے میں یہ کسی بھی آرمی چیف کو دی جاتی ہیں، آرمی اپنی اسیسمنٹ کرتی رہتی ہے. تو یہ جب اسیسمنٹس ہوں گی تو الٹیمیٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ جب یہ الیکشن بالکل قریب آئے گا اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا تو پھر جو ریئلسٹک اسیسمنٹس ہیں اسٹیبلشمنٹ ان اسیسمنٹس کے اوپر جائے گی. اس کرپٹ ٹولے کو مسلط رکھنے کے لیے اتنا آؤٹ آف وے نہیں جائے گی کہ ساری انگلیاں جو ہیں اور ساری تنقید کا نشانہ پھر اسٹیبلشمنٹ بنے. صاحب یہ جوڑ توڑ جو ہے نا وہ جاری ہے، اور خبر یہ ہے بلوچستان سے جہاں پر جوڑ توڑ کی گئی ہے اور کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں آئے ہیں، اور پھر 3 کردار. یہ کون سے ہیں؟ میں کچھ جو خبر پہلے بلوچستان کی ہے وہ سننے والوں کے سامنے رکھ دوں. خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر سردار فتح محمد حسنی، نوابزادہ گزین مری طاہر محمود وزیر اعلیٰ بلوچستان کے کوارڈینیٹر ہیں جی، نوابزادہ جمال رئیسانی، میر فرید رئیسانی، میر عبداللہ اور میر عبداللہ بخش رند نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. اس کے علاوہ حاجی ملک ہیں، نواز احمد، اس کے علاوہ میر عبید، محمد عیسیٰ، فتح، لالا بخش، محی الدین، اور اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی میں. اور پھر یہ جو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے بلاول ہاؤس کی طرف سے. راج صاحب اس کے علاوہ بھی خبر یہ ہے کہ چودھری سرور صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کی طرف سے پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کی باقاعدہ طور پر دعوت دے دی گئی ہے، یہ پیشکش کی گئی ہے. ابھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں، جاتے بھی ہیں کہ نہیں جاتے، یا پھر وہ آزاد جو ہے انتخاب میں حصہ لیں گے. اس حوالے سے ابھی انہوں نے کوئی جو فیصلہ نہیں کیا. ابتدائی ملاقات ان کی یوسف رضا گیلانی سے ہوئی ہے، اور پھر مخدوم احمد محمود سے وہ ملے ہیں، اور فیصلہ ابھی انہوں نے نہیں کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ نا ایک اور بھی کام ہوا. آپ کو یاد ہے کہ ہم پچھلے 2 دنوں سے اسی پلیٹ فارم پہ خبر بھی یہ دے رہے ہیں کہ وسطی اور جنوبی پنجاب کے اندر جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے. وہاں پر بھی ایک نئی پارٹی کنگز پارٹی جو ہے معرض وجود میں آ سکتی ہے. اون چودھری کا ایک بیان آ گیا کہ جناب ہم نہیں کر رہے. علیم خان نے بھی کہہ دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور پھر جہانگیر ترین نے بھی کہہ دیا. حالانکہ رائے صاحب پیسہ ان لوگوں کے پاس بہت ہے اور صرف یہ پاور ہنگری ہیں اور پاور کے لیے کچھ بھی کریں گے. اب یہ کس کی گود میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہ نواز شریف ہوگا یا پیپلز پارٹی، یا فیوچر میں کسی کے ساتھ الائنس کرتے ہیں یا پریشر گروپ، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے جو آنے والے دنوں میں ان کی زیادہ پوزیشن جو ہے وہ کلیئر ہوگی. پھر ایم کیو ایم وہ لوگ، آپ کو یاد ہوگا کہ سیاست اتنی بے رحم ہے. ماضی میں آپ جن لوگوں کو کہتے تھے کہ میں لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا اور اسے کرسی سے اتارو، یہ بیانات ایک دوسری پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک دوسرے کے حوالے سے بیانات جاری کیے. پھر ان کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑا. اب آج میں دیکھ رہا تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنے ایک بیان سے وہ موقف سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ انہوں نے خالد مقبول صدیقی صاحب کو راک کا ایجنٹ کہا تھا. آج وہ کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور کامران ٹیسوری صاحب جن کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ ایم کیو ایم میں دراریں پڑتی ہیں، انہیں نکال دیا جاتا ہے، آج وہی اس ایم کیو ایم کو ملا رہے ہیں. بابر ستار صاحب بھی گئے. یہ تمام لوگ جو ہیں آج ایک موقف پر، یعنی کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا، الیکشن کمیشن جو ہے سو غلط کر رہا ہے، حلقہ بندیاں اور سارے، حالانکہ پیچھے مقاصد اس کے کچھ اور ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کو رائے صاحب کیا لگتا ہے کہ یہ جو جوڑ توڑ ہو رہی ہے یہ عمران خان کا راستہ روک سکے گی؟ اور یہ جو 3 مہرے میں نے آپ کو گنوائے ہیں، کیا ان کے پاس اتنا ووٹ بینک موجود ہے کہ سندھ کے اندر بھی اپنا کام دکھا سکیں، پنجاب میں بھی اپنا کام دکھا سکیں، بلوچستان میں بھی جتنی مرضی شمولیت آپ اپنی پارٹی میں کر لیں کام دکھا سکیں؟ عمران خان ایک وفاق کی علامت اس لیے بھی بن گیا کہ اگر آپ انالائز کریں 4 صوبوں کو، آپ کو پاکستان تحریک انصاف تمام صوبوں میں نظر آئے گی، لیکن ان جماعتوں کا یا تو ایک شہر کے اندر وجود ہے یا پھر ایک صوبے کے اندر بھی وجود ان کا کم ہوتا جا رہا ہے، زور کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن عمران خان کا راستہ روک سکیں گی یا نہیں روک سکیں گی؟ اور یہ جوڑ توڑ بنیادی طور پر جو اس لیے کی جا رہی ہے، کیا یہ کارگر ثابت ہوگی؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس سے پہلے الیکٹیبل کی جو ٹرم یوز ہوتی تھی وہ ایک ایسے امیدوار کے لیے استعمال ہوتی تھی جس کے پاس بے تحاشا دولت ہے اور وہ اس دولت کے بلبوتے پر اپنا سیاسی اثر و رسوخ بنا لیتا ہے، اور پھر جس حلقے سے، یعنی اس کا جو ایک آبائی حلقہ ہوتا ہے، وہاں اس کا ایک ایسا کلاؤڈ بن جاتا ہے کہ وہ اپنی دولت کے بلبوتے پر
اور اپنا جو طویل عرصے سے اس نے اثر و رسوخ بنایا ہوتا ہے اس کی بنا پر وہ الیکشن جیت جاتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے الیکٹیبل کی تعریف ہی چینج کر دی، پوری ڈیفینیشن جو ہے الیکٹیبل کی عمران خان صاحب نے تبدیل کر دی۔ اب موجودہ صورتحال میں الیکٹیبل وہ ہے جسے عمران خان صاحب کی سپورٹ حاصل ہے یا جس کے پاس تحریک انصاف کا ٹکٹ ہے، وہ اس وقت الیکٹیبل ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ مراد سعید جیسے لوگ، ان نون لوگ، وہ آگے، نوجوان لوگ پارلیمنٹ میں آگے، وزارت مواصلات مراد سعید نے چلائی اور بہترین چلائی، علی محمد خان جیسے لوگ پارلیمنٹ میں آگے۔ تو عمران خان صاحب کا ٹکٹ جدھر جدھر ایک ایسے موقع پر جب وہ اتنے پاپولر نہیں تھے، آج تو ان کی پاپولیرٹی 2018 کے مقابلے میں 200% سے بھی زیادہ ہے، اس وقت تو عمران خان صاحب کا ٹکٹ جس کے پاس ہوگا وہ الیکٹیبل ہوگا۔ ابھی خواجہ آصف کے حلقے کا ایک سروے ہوا ہاشمی صاحب، ہم نیوز نے کروایا خواجہ آصف کے حلقے کا۔ اب خواجہ آصف ظاہر ہے بڑے گھاگ سیاستدان ہیں، بڑے منجے ہوئے سیاستدان، نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور جناب باجوہ کو انہوں نے فون بھی کیا تھا جب وہ الیکشن ہار رہے تھے۔ ابھی جو سروے ہوا ہے لیٹسٹ، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خواجہ آصف اپنا حلقہ برے طریقے سے ہار رہے ہیں۔ عابد شیر علی کا حلقہ، وہاں بھی ایک سروے ہوا ہے، اس سروے میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ عابد شیر علی بھی بہت برے طریقے سے ہار رہے ہیں۔ اس وقت پنجاب کے دیگر حلقوں میں جو سرویز ہو رہے ہیں وہاں پہ پیپلز پارٹی کا تو ظاہر وجود نہیں ہے، تو نون لیگ کے بڑے بڑے جو ہیوی ویٹس تھے وہ پی ٹی آئی کے جو نو آموز پوٹینشل امیدوار ہیں ان کے ساتھ بھی جب کمپیریزن کر کے سروے کیا جاتا ہے تو ان کے سامنے مکمل طور پر ان سرویز میں ڈھیر ہو رہے ہیں، اور یہ سرویز کوئی پی ٹی آئی نہیں کروا رہی کہ اپنے پیسے لگا کے کروا رہی ہے، یہ مختلف میڈیا چینلز بھی کروا رہے ہیں، مختلف جو آزاد تنظیمیں ہیں وہ بھی کروا رہی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کے پاس، عمران خان صاحب کا ٹکٹ جس کے پاس ہے، یعنی وہ جو بات کی جاتی ہے کہ کھمبے کو کھڑا کریں تو کھمبا بھی الیکٹ ہو جائے گا، تو یہ صورتحال ہے اس وقت۔ تو اس وجہ سے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک پریشر گروپ پہلے بنا کے جہانگیر ترین، علیم خان اور چودھری سرور کا، ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ اپنی الگ حیثیت برقرار رکھے یا اس کو کسی پیپلز پارٹی میں شامل کروا دیا جائے یا نون لیگ میں شامل کروا دیا جائے۔ ہاشمی صاحب یہ کبھی بھی، یہ چال اس صورتحال میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جتنے اس وقت عمران خان صاحب پاپولر ہیں۔ ہوگا کیا کہ ایک تو جب یہ کنگز پارٹی بنائی جائے گی تو اسٹیبلشمنٹ پر ایک تو تنقید ہوگی، نمبر 1، دوسرا ان کی جو سیاست ہے، یعنی یہ جو کنگز پارٹی کی سیاست ہے، جو اس کنگز پارٹی میں شامل ہوگا، جیسے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی سیاست تابوت میں بند ہوئی ہے، ان کی سیاست بھی تابوت میں بند ہو جائے گی۔ تو اس وقت نہ تو تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ ایک سیاسی خودکشی ہوگی، اور جو بھی اس وقت عمران خان صاحب کے راستے میں آئے گا وہ اسی طرح خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا جس طرح سے ضمنی الیکشن ایک ایسی صورتحال میں جب ہو رہے تھے جب جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کا راستہ روک رہی تھی، الیکشن کمیشن بھی عمران خان صاحب کا راستہ روک رہا تھا، پوری گورنمنٹ پنجاب کی اور وفاق کی جعلی حکومتیں بھی عمران خان صاحب کا راستہ روک رہے تھے، تو اس وقت راستہ نہیں روک سکے، تو ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران عمران خان صاحب کا راستہ کیسے روکا جا سکے گا، یہ ناممکن ہے۔ تو رائٹنگ آن دا وال ہے ہاشمی صاحب، نوشتہ دیوار ہے، کوئی اس کو چاہتا ہے تو پڑھ لے، کوئی اپنی آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اپنی مرضی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ الیکشن جب یہ آپ کے سپٹمبر اکتوبر میں ہونے ہیں تو عمران خان صاحب نے 3/4 اکثریت سے یا کم سے کم 2/3 اکثریت سے، کم سے کم 2/3 اکثریت سے وہ الیکشن جیتنا ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔ ویورز، آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے 2 ٹوک کا، وہاں پر بہت ساری نئی خبریں ہیں، ایسی خبریں جو ہم اس پلیٹ فارم پہ ڈسکس نہیں کر سکتے وقت کی کمی کے باعث، آپ ضرور سے جا کر دیکھیں اور اسے ضرور سبسکرائب کریں، فالو کریں۔ مجھے اس کا ہینڈل بھی بتا دیں ان کو، اجازت دیجیے، ہینڈل بھی بتا دیں پلیز۔ جی بالکل، اس کا جو ہینڈل ہے وہ 2 ٹوک آفیشیل ہے، اگر آپ سرچ کریں گے بالکل وہی جو یوٹیوب پہ ہمارا چینل کا نام ہے 2 ٹوک آفیشیل، 2 نومیرک اور پھر TOK اینڈ دین آفیشیل، آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، اور وہاں پر وہ خبریں آپ کو ملیں گی جو ہم اپنے اس پلیٹ فارم پہ شامل نہیں کرتے وقت کی کمی کے باعث۔ ویورز، مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔